अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रेयर आर द डेज़ कि जब मशरिक़ वुस्ता से कोई खैर की खबर आती है और फिर मज़े की बात यह है कि वो खैर की खबर ज़्यादा देर सस्टेन भी नहीं करती है। और इस तरह भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। तुर्क खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान MOU के नतीजे में जो 60 रोज़ा जंगबंदी हुई थी वो उसको एक्सटेंड करने पर जो इतफाक़ अमेरिका और ईरान के दरमियान हो गया है। मगर ईरान की जानिब से इन खबरों की तरदीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि कोई भी मुज़ाकरात सीज़ फायर को एक्सटेंड करने के लिए ताहाल अमेरिका के साथ नहीं हो रहे हैं। तो क्या ईरान अब एग्रेसिव पोस्चरिंग की तरफ जा रहा है? इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जान का खतरा लाहक हो गया। उन्हें 24 घंटे ये लगता रहता है कि ईरान उन्हें असैसिनेट करने की कोशिश कर सकता है। इस हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो प्रोग्राम में आगे जाके आपके साथ शेयर करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैटर इज के मोहसिन नकवी साहब की ईरानी सदर के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद ईरानी सदर की जानिब से पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर जो है वो इत्तफाक हुआ है। तो ऐसी क्या गुफ्तगू, ऐसा क्या पैगाम नकवी साहब ने जो है वो सदर मसूद पज़ेश्कियान को दिया है कि वो खत्ते की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को बड़ा अहम करार दे रहे हैं। तो इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में ज़रा अंदरूनी खाना क्या कुछ चल रहा है उस पर नज़र डालेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के गिरेबान को आ रही हैं। एक PTI के कारकुन की जानिब से जो है वो पिंडी में माल रोड पर फायरिंग का वाक़या जो है वो पेश आया और उसमें एक सिक्योरिटी फोर्सेस का जो नौजवान है वो भी ज़ख्मी हुआ। तो इसके बाद जो नून लीग है वो जिम्मेदार ठहरा रही है PTI की मरकज़ी क़यादत को, जबकि PTI ये कह रही है कि जनाब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों चोर हैं, किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं होने। तो ये सियासी मंजरनामे पर क्या कुछ चल रहा है, इसकी गुत्थी सलीम बुखारी साहब से कहेंगे कि वो सुलझाने की कोशिश करें। और आखिर में हम बात करेंगे जी कि पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से इम्कानात अब की बार कितने रोशन है। इन तमाम मामलात पर डिटेल डिस्कशन के लिए बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम साहिरा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, खबर आई कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सीज़ फायर है MOU के नतीजे में जो तय पाया था वो एक्सटेंड हो गया है, मगर ईरान ने उसकी तरदीद कर दी है। रोज़ आप बात करते हैं कि जिस तरह की खबरें आती हैं कि ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ईरान बोल रहा है। आपको लग रहा है कि ईरान अब ऑफेंसिव स्ट्राइक्स करने की पोजीशन में आ चुका है और अब ये प्लान है कि एग्रेसिव पोस्चर जो है वो ईरान इख्तियार करेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब ये तुर्की न्यूज़ एजेंसी की खबर आई थी तो मेरा जो गट रिएक्शन था वो ये था कि जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया कि अल्टीमेटली अमेरिका फिर जो है वो टर्म्स पर आ गया है। लेकिन अमेरिका की क़यादत हो, चाहे खासतौर से ट्रंप जो है, उनकी किसी बात का एतबार करना जो है वो मुश्किल है। ईरान की तरफ से इस खबर के ऊपर जिस किस्म का रद्द-ए-अमल आया है उसमें लॉजिक तो बहुत है। वो ये कहते हैं कि जो पहला 60 रोज़ा मुआहदा हुआ था उसके 48 घंटे के बाद से खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी थी ट्रंप की अमेरिकन फोर्सेस ने भी और इसराइल की जो जंगी जुनून, जो सहूनी माइंडसेट है, उसकी अफवाज ने भी। तो वो कहते हैं कि पहला मुआहदा तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। तोसी तो तब हो ना अगर पहले वाला मुआहदा इम्प्लीमेंट हुआ हो। तो ईरानियन पोजीशन जो है वो हर गुजरते दिन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत होती जा रही है। उसकी वजूहात जो है वो बुनियादी तौर पर दो हैं। एक तो ये है कि अमेरिका अपनी फिजाइया के बलबूते पर, अपनी नेवी के बलबूते पर और जहाँ जहाँ अमेरिकी अड्डों के ऊपर उसकी ग्राउंड फोर्सेस जो है वो मौजूद थी, इस सब कुछ के बावजूद कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं कर सका है। इसके बारे में तो किसी को कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। लिहाजा ईरान का अपने मौक़िफ़ को सख्त तरीन करते रहना जो है ये लॉजिक हमारी समझ में आती है। मिसाल के तौर पर ट्रंप ने फिर एक और बड़ा जो है वो हाँक दी है कि अब ना हुर्मुज़ जो है उसके ऊपर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है, मगर वो साथ ही दूसरी सांस में कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो मामला चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। नाउ यू टेल मी which part of his statement should we trust? So that is the kind of untrustworthy person that Trump is. बुखारी साहब, न्यूक्लियर वाला मामला तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल हवा हो गया। बात सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर आकर रुक गई है। डोनाल्ड ट्रंप रीसेंट ट्वीट भी कर रहे हैं कि हम जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर सिर्फ अमेरिका का जो है वो कंट्रोल है, ब्लॉकेड इन प्लेस है और इसको कंट्रोल किया जाएगा। वॉल ऑफ स्टील कह रहे हैं वो अपने ब्लॉकेड को, और बात कर रहे हैं कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स सब तबाह कर दिया। तो बुखारी साहब, ये क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर विक्ट्री डिक्लेयर करते रहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह की है कि उनको अपनी प्रेस्टीज बचाने के लिए, अपनी सुपर पावर होने का इमेज बचाने के लिए इस किस्म के बयानात अपनी डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए भी देने हैं और अपने जो इत्तेहादी उनके हैं उनके लिए भी उन्हें इस किस्म का रवैया जो है वो जारी रखना उनकी मजबूरी बन गया है।
دیکھیے ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایران کا اعتبار اور اعتماد کرنے والا آخری شخص ہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، لیکن آپ بھول گئے ہیں کہ جنگ کے آغاز سے لے کے اور اب تک جتنے جھوٹ آپ نے بولے ہیں، آپ بھی تو ناقابل اعتبار ہیں، آپ کی پوری ملٹری جنٹا ناقابل اعتبار ہے، آپ کے وزیر خارجہ روبیو جو ہیں، مارکو روبیو، وہ ناقابل اعتبار ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناقابل اعتبار اس لیے ہیں کہ ایران یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہم سے 3 دفعہ دھوکہ کیا۔ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا جب مذاکرات قطر میں ہو رہے تھے، دوحہ میں، پھر اس کے بعد جب عمان میں اور جنیوا میں ہو رہے تھے، دونوں مذاکرات کے دوران ہی ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا اور جنگ مسلط کر دی گئی۔ تیسرا معاہدہ جس کی بنیاد اسلام آباد میں رکھی گئی تھی اور جسے اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت کہا گیا تھا، اس کے اوپر بھی ایران کہتا ہے کہ آپ نے ایک دن عمل نہیں کیا ہے۔ دیکھیے یہ صرف ہوا میں بات نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا لبنان کے اوپر اسرائیلی حملے ختم ہو گئے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا غزہ کے اوپر اور ویسٹ بینک کے اوپر کوئی کارروائیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ آج بھی میں فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ جو ویسٹ بینک ہے اور جو اس کے دیگر علاقے ہیں ان کے اوپر اب چھاپا مار اور گوریلا ٹائپ قسم کے اٹیکس کیے جا رہے ہیں وہاں کی پاپولیشن کے اوپر۔ جو مسلمانوں کا سب سے سینسٹیو ایشو ہے بیت المقدس کا، اس کی جس طریقے سے تضحیق کی جا رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے، جس طریقے سے اس کے اوپر یعنی چڑھائی کی جاتی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی صورتحال ایران کے حق میں یوں ہے کہ ایران اپیئرس ٹو بی ڈکٹیٹنگ۔ اسی نے کہا ہے، ہم نہیں مانتے جناب اس آپ کی توسیعی قرارداد کو، جس کا مقصد جو ہے وہ 60 دن مزید اس جنگ بندی کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے پہلی پر عمل ہی نہیں کیا ہے۔ تو ہیونگ سیڈ دس، یہ سب کچھ جو ہے بخاری صاحب، اس سب کے باوجود جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹویٹ کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ ایران کے پاس صرف ورڈز ہیں، کوئی ایکشن نہیں ہے، اور انفلیشن ہو رہی ہے، اور بلی آف مڈل ایسٹ ول نو لانگر ایگزسٹ، اور پھر اینڈ پر وہ موک کرتے ہیں کہ پریز ٹو بی اللہ، تو کیا ایران کی جو اسلامک ایڈیالوجی ہے اس کو موک کر رہے ہیں ٹرمپ؟ جس طرف آپ اکثر اشارہ کرتے ہیں وہ اسلاموفوبیا والی بات آپ اکثر کرتے ہیں۔ دیکھیے ٹرمپ جو ہے نا، اس کو خود یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے اگلے لمحے میں کیا کہنا ہے۔ وہ ایک بدحواس، ہونک اور بالکل عقل سے عاری شخص کی طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں۔ ان کی باتیں آپ لے لیجئے گا، صبح شام دوپہر 3 مرتبہ جھوٹ بولنا ان کا وتیرہ ہے، ان کا وے آف لائف ہے، اور اس پر ان کو کوئی نہ شرمندگی ہے نہ ان کو۔ ہاں، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ان کے اپنے لوگ اب ان کی بات نہیں مانتے ہیں، ان کی اپنی ایڈمنسٹریٹ جو ہے اس کے اندر کریکس ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ بالکل بخاری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد یہیں سے ہم ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ خالد صاحب، بینگ اے پریزیڈنٹ آف سپر پاور، وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ چھپ چھپ کر کیٹرنگ ٹرکس کے اندر جانا پڑ رہا ہے۔ انہیں یہ خطرہ ہے کہ ایران کہیں انہیں اسیسینیٹ نہ کر دے۔ جی بخاری صاحب، یہ امریکہ کا ایک نیوز چینل ہے جہاں پر دا ٹونائٹ شو کے نام سے ایک شو ہے، اور اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے ایئر فورس 1 سے کیٹرنگ ٹرک کے اندر چھپ کر بھاگے ہیں کہ ایران کہیں اس پلین کو اٹیک نہ کر دے، تو اس کے اوپر کافی موکری کی جا رہی ہے۔ تو بخاری صاحب، انہوں نے جنگ لڑنی ہے، یہ ہے ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ؟ میں آپ کو ایمانداری سے عرض کروں کہ امریکہ کی پوری 400 سالہ تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں چھپ کے اپنے ایئر فورس 1 کی بجائے کسی دوسرے جہاز میں بیٹھ کے، اور وہ بھی C-130 میں بیٹھ کے، انقرہ سے لندن جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ یہ جنگ ہار گیا ہے اپنے اس ایکٹ سے کہ امریکہ جس کی سیکورٹی کا یہ حال ہے، جس کی جدید ٹیکنالوجی کا یہ حال ہے، جس کی ایئر فورس دنیا میں سب سے سپیریئر ہے، اس کا پریزیڈنٹ اپنے جہاز سے ایک ٹرک میں، کیٹرنگ ٹرک میں چھپ کے دوسرے C-130 میں بیٹھ کے انقرہ سے لندن جائے۔ ڈوب مرنا چاہیے اس پریزیڈنٹ کو بھی اور اس قوم کو بھی جس کے پریزیڈنٹ نے یہ حرکت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے ملک میں، یعنی وہ امریکہ میں نہیں تھے، وہ انقرہ میں تھے، ترکی کے کیپٹل میں تھے، وہاں بھی اتنی دہشت ہے ایران کی کہ شاید وہ کہیں C-1 جو ان کا ایئر فورس 1 ہے اس کو ہٹ نہ کر دیں۔
ایسا جی۔ پریزیڈنٹ کیسے فیصلے کر سکتا ہے صحیح سمت میں؟ میں تو ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکی قوم کے لیے بھی سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے یہ ان کے لیے کہ ان کا پریزیڈنٹ اگر چپ کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائے، بس ختم ہو گئی اس کی سپر پاور کا امیج، تباہ ہو گیا، زمین بوس ہو گیا وہ. تو میں بخاری یہ صاحب موقری ایون کو تو چھوڑ امریکی دیں. اخبار تو یہاں تک رپورٹ کر رہے ہیں کہ سرفیس ٹو ایئر جو ہے وہ میزائل سے ایئر فورس ون کے نشانہ بننے کا خطرہ تھا، اور ایران کے پاس یہاں تک انٹیلیجنس تھی کہ صدر ٹرمپ کس ہوٹل میں جو ہے وہ سٹے کر رہے ہیں. تو کس حد تک ایران پینیٹریٹ کر چکا ہے امریکہ کی سیکیورٹی کے اندر؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ اسی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ مجھے جان کا خطرہ امریکہ کے اندر بھی ہے ایران کے ہاتھوں. بعد میں جب انہیں بتایا گیا کہ یہ بہت کمزوری کی بات، آپ نے بڑی ویکنس کا اظہار کیا ہے، تو وہ اس کے بعد انہوں نے وہ بات دہرائی نہیں ہے، لیکن میں وٹنس ہوں. ہی سیڈ مجھے خطرہ ہے، مجھے ڈینجر ہے کہ امریکہ میں میرے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوگا. اور پھر اگر آپ کو یاد ہو وہ کچھ 2-4 ڈرونز بھی اڑائے گئے تھے وہاں پر اس تاثر کو تقویت دینے کے لیے، لیکن وہ بات آگے بڑھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسا میں نے کہا بخاری صاحب اگر امریکی صدر چھپنے لگ گیا ہے تو گاڈ بلیس امریکہ، گاڈ بلیس امریکہ. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. ایک آخری دوسری سوال بات اس یہ ہے حوالے کہ سے، جو انہوں نے بڑھ ہانکی ہے کہ ابنائے ہرمز کے اوپر ہمارا پورا کنٹرول ہے. آئی آر جی سی کے نے یہ ٹرمپ کا دعویٰ جو ہے اس کا بانڈا بیچ بازار پھوڑ دیا ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس وقت ایک بھی امریکی بحری جہاز جو ہے جس کا فوج سے تعلق ہو وہ خلیج فارس میں موجود نہیں ہے، جبکہ جنگ کے آغاز میں 30 سے 40 امریکی جہاز جو ہیں وہ یہاں پر تعینات کیے گئے تھے. یہ سارے یہاں سے بھاگ گئے ہیں. کیا ہم نے ایئر کرافٹ کیریئر جن کے نام بھی ہم لیتے رہتے ہیں وہ وہاں سے بھاگے نہیں تھے؟ کہ چاہے وہ ابراہم لنکن تھا، چاہے وہ ہیرلڈ تھا، جو بھی نام تھے ان کے. جب طیارہ بردار جہاز بھاگنے لگ جائیں تو باقی کے جنگی جہازوں کی تو اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عراق کے ساتھ جنگ ہوئی تھی ایران کی تو اس وقت بھی 100 کے قریب جو امریکی بحری جہاز تھے وہ اس خطے میں موجود تھے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ وارننگ دے دی ہے کہ اب کوئی بھی امریکی بحریہ کا، امریکی نیوی کا جہاز اس ہمارے پانیوں میں داخل ہوا اسے ہم تباہ کر دیں گے. اٹس اے سیریس وارننگ. یہ وارننگ کوئی آدمی ہوا میں نہیں دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسداران کے جو انگلیاں ہیں they are on the trigger. بالکل ٹھیک that ہے. if any American naval ship will come they will attack it. یہ اس سے صورتحال کا آپ کو پتہ لگتا ہے. بخاری صاحب کل آپ بات کر رہے تھے، بخاری صاحب سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں، کل آپ بات کر رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب ایرانی صدر کے پاس بڑا کوئی امپورٹنٹ میسج لے کر جا رہے ہیں. اس میٹنگ کے بعد ایرانی صدر کی جانب سے اور پھر محسن رضائی صاحب جو کہ آلموسٹ اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ سپریم لیڈر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کی جانب سے پاکستان کی تعریف کی گئی. تو صدر صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان علاقائی سیکیورٹی کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. دیکھیے جو اس کے اندر چھپی ہوئی بات ہے، چھپی ہوئی بات تو نہیں کہنی چاہیے چونکہ ڈپلومیٹک کوریڈورز کے اندر تو یہ بات ہو رہی ہے. ایک خبر ساتھ ساتھ اس کے چلی ہے کہ محسن نقوی نے نہ صرف یہ کہ فیلڈ مارشل کا اور وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا ہے، انہوں نے کہا کہ جو معاہدہ مکہ ہوا ہے جس میں ترکی، سعودی عرب اور پاکستان شامل ہیں، اس کے اوپر بھی ایرانین صدر کو بریف کیا ہے. ابھی ہم نے کل ہی تو اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ وہاں کے ایرانین قیادت یہ کہتی ہے کہ ہمیں اس معاہدے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خبریں جو ہیں وہ تیز ہیں کہ اب اس کے اندر مزید، کل پاکستان کے فورن آفس نے کہا ہے، آج کا ہے کہ اس معاہدے کے اندر دیگر ممالک کی شرکت جو ہے اس کا ہم خیر مقدم کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. ایجپٹ کی طرف سے اندیا دیا گیا ہے کہ وہ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. میں اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا کو اور خاص طور سے امریکہ کو کہ اگر ایران اس معاہدے میں شامل ہو گیا تو بچوں تیرا کی بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو امریکہ کی اس خطے سے چھٹی ہو سکتی ہے اگر ایران اس معاہدے بن جاتا ہے. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک سے واپس آ کر پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ کیا کچھ چل رہا ہے اس پر بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. بیک ٹو دا شو. پی ٹی آئی کے کارکن کی جانب سے پنڈی مال روڈ پر فائرنگ کا جو واقعہ پیش آیا اس پر طلال چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا سنیے. آپ کے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں رہتا رہا، آپ کے رہنماؤں سے ملتا رہا. کس اہم رہنما کے ساتھ اس کی الیک سلیک تصویر اور سب کچھ نہیں؟ اگر اتنا پاگل تھا، دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا
تو آپ اس کو اپنے اس طرح کی جگہوں پر لاتے کیوں رہے, اپنے مظاہروں میں فرنٹ لائن پر رکھتے کیوں رہے؟ کیا آپ نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو جو ذہنی طور پہ ذرا جذباتی ہیں, اور یہ اس واقعے میں اس بات کا بھی ایک اندیہ دیا گیا ہے, یہ اشارہ ہے کہ 27 سپٹمبر کو بھی کس طرح کا کھیل کھیلا جائے گا. جو 26 نومبر کو ہوا وہی 27 سپٹمبر کو ہو سکتا ہے. جب کارکنوں کی تربیت اس طرح کی ہوگی, اس طرح سے ان کے ذہنوں میں انتشار, نفرت اور آگ بھری جائے گی, تو پھر وہ اسی طرح کا کھیل کھیلیں گے. جی بخاری صاحب, حکومت وقت یعنی مسلم لیگ نون جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے عوام کے اندر جو انتشار کی آگ بھری ہے اس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات جو ہے وہ پیش آتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا موقف اس کے اوپر یہ ہے کہ اس شخص کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی, اس واقعے کو انفرادی طور پر دیکھا جائے, پی ٹی آئی سے نہ جوڑا جائے. آپ کس کا موقف درست سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ہم تاریخ کے پرسپیکٹو میں ہی دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو لے جاؤں گا واپس 9 مئی پہ. کیا 9 مئی کے لوگوں کے بارے میں پی ٹی آئی کے بانی نے خود یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ کیا بانی نے بعد میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تو ایجنسیوں کے لوگ ہیں؟ یاد کیجئے نا ذرا. جی, تو یہ تو وتیرہ ہے ان کا کہ وہ ہر قسم کی کارروائی کر لیتے ہیں. جب گرفت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سے. تو ایک تو میں شفیق جان کا بیان ہو یا جو بھی ہو, ان کی طرف سے جو بھی کہا جائے, میں اس کو اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ بات طلال چودھری کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ دماغی توازن اس کا درست نہیں تھا تو اس نے پارٹی کے کسی لیڈر پر حملہ کیوں نہیں کیا, اس نے اپنے گھر کے کسی فرد کے اوپر حملہ کیوں نہیں کیا. تو اور اس کے ساتھ ساتھ کل بھی ہم نے ڈسکس کی تھا کہ جس طریقے کی زبان اور لب و لہجہ اس وقت سہیل افریدی اختیار کر رہے ہیں, اور جس طریقے کی انجیکشن جو ہے اس وقت جو بھی ورکرز باقی رہ گئے ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے دلوں میں بھری جا رہی ہے, تو کوئی نہ کوئی سانحہ تو جنم لے گا, اور بعد میں وہ ہاتھ جھوڑ کے جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ان سے. دیکھیں نا, وہ لوگ جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں, ان کے ماں باپ جب تاریخوں پر پیشیوں پر جاتے ہیں, ذرا کبھی ان کے بین سنیں نام لے لے کے, وہ کوستے ہیں پوری کی پوری پی ٹی آئی لیڈرشپ کو. تو یہ شکر یہ ہے کہ شفیق جان نے یہ مان لیا کہ ہاں وہ ہمارا کارکن تھا, وہ کے پی کے ہاؤس میں رہتا رہا, اس کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے تھے. ہاؤ کین پی ٹی آئی ڈسون کہ ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ تو یہ تو ایک روایت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 27 ستمبر دور نہیں ہے, آ جائے گا. 26 نومبر کو بھی ہم نے دیکھا جو کچھ ہوا تھا, اس کے بعد سے ایک کنسسٹنٹ ڈکلائن ہے کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ, چاہے وہ بہنیں ہیں, چاہے بانی کا اپنا پیغام ہے, یا پارٹی کے سینئر کاڈر کے اعلانات ہیں, جتنے بھی مظاہروں کے اعلانات کیے گئے, جتنے بھی دھرنے دینے کا فیصلہ کیا گیا, ان سب کا کچا چٹھا جو ہے وہ عوام کے سامنے ہے. پی ٹی آئی اب اتنے لوگ موٹیویٹ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے جو ایک ریسپیکٹیبل احتجاج. بخاری صاحب, کل کے اس واقعے نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے طلال چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 27 سپتمبر کو بھی یہی کھیل کھیلا جائے گا, اسی طرح کا تشدد جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی نے اس واقعے کے بعد اپنے لیے مشکلات مزید کھڑی کر لیا اور 27 سپتمبر کو ایک کامیاب تحریک کرنا بہت مشکل ہو گیا؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. ایک تو یہ کہ وہ اگر کوشش بھی کریں گے تو کسی نے کرنے نہیں دینی ہے, اور یقینی طور پر پھر کوئی نہ کوئی انفارچونیٹ صورتحال سامنے آئے گی. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے اس قسم کی چڑھائی جو ہے, چاہے وہ مرکز پر ہے چاہے وہ ڈیرہ جیل پر ہے, اس کو اٹک پار آنے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. اب تک تو حکومت وقت جو ہے وہ اپنی ریٹ کام کرنے میں اسٹیبلش میں کامیاب ہے. چاہے وہ کراچی میں آپ نے دیکھا پرسوں کیا ہوا تھا اور کل کیا ہوا تھا, اسی طریقے سے ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ لاہور میں کیا ہوا, اسلام آباد اور پنڈی میں کیا ہوا. تو ایک تو یہ کہ یہ جو بڑکیں ماری جا رہی ہیں, اس بڑکوں کے نتیجے میں اب ان کے فالوور, ان کے کارکن جو ہیں وہ موٹیویٹ ہو کے سڑکوں پر آنے کے لیے اور تو بخاری صاحب یہ سارے رہنما جو ہیں یہ کافی زیادہ بڑے جو ہے وہ ہانک رہے ہیں, کافی زیادہ باتیں کر رہے ہیں بانی کو خوش کرنے کے لیے, لیکن بانی کرنٹ لیڈرشپ سے خوش نظر نہیں آتے ہیں. وہ انفیکٹ اکبر ایس بابر صاحب جو کہ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو پیغام بھیج رہے ہیں اڈیالہ جیل سے کہ وہ فاؤنڈنگ ممبرز جو تھے ان کو متحد کریں. بخاری صاحب, کس طرح سے ماضی میں اکبر ایس بابر صاحب عمران خان صاحب کی پالیسیز پر تنقید کرتے آئے ہیں, تو ایسی کیا وجہ بنی کہ خان صاحب کو اکبر ایس بابر صاحب کے نام ایک پیغام بھیجنا پڑا کہ آپ ہی کچھ کریں؟ اب دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اکبر ایس احمد نے جو کچھ بھی کہا, جتنے بھی شارٹس آپ نے سنوائے ہیں,
وہ اس نے کہیں کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے. وہ سب کچھ پارٹی کا بانی رکن ہونے کی حیثیت سے پارٹی جس طرف جا رہی تھی, جس تباہی سے دوچار ہونے والی تھی, اس کے بارے میں وہ واضح اشارے دے رہے تھے. انہوں نے جتنے بھی مظاہرے ہوئے, خاص طور سے 9 مئی کا ذکر جب بھی وہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمن, یہ پاکستان دشمن ایکٹیویٹی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اس بیانات کے جواب میں خود پی ٹی آئی کی قیادت کیا کہتی رہی ہے. خود پی ٹی آئی کے بانی نے کس طریقے سے ان کی بنیادی رکنیت جو ہے وہ ختم کروائی تھی. تو اگر نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ایک شخص جو پبلکلی ان کی پالیسیز کے خلاف, ان کے ارادوں کے خلاف بات کرتا رہا ہو, اگر بات یہاں تک آ گئی ہے تو بقول وہ جو پیپلز پارٹی کے ہیں گل صاحب, ان کے مختار گل ود گئی ہے. یہاں نوبت آ پہنچی ہے کہ بانی جیل سے بیٹھ کے پرانے رفیقوں, پرانے ساتھیوں سے اب التجا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ خدا کے واسطے جو پچھلے لوگ تھے, جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے, ان کو دوبارہ اکٹھا کریں تاکہ پارٹی کا کوئی امیج برقرار رہ سکے. میرا خیال ہے کہ آپ اکثر یہ بات کرتے تھے چلتی گاڑی کے سوار جو لوگ ہیں انہوں نے بانی کو باہر نہیں آنے دینا. خان صاحب کے کانوں تک کسی نے آپ کا پیغام مجھے لگتا ہے پہنچا دیا ہے. دیکھیے یہ ریئلائزیشن کی بات ہے. بانی پی ٹی آئی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس پارٹی کے اندر اس وقت جو قیادت ہے اس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ افیکٹولی 2 کام کر سکے. یا تو وہ زمینی حقائق بدل دیں اپنی اسٹریٹجی سے, اپنی پالیسیوں سے, اپنے احتجاج سے, اپنے دھرنوں سے. یہ تو وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ پولیٹیکلی اتنے بریلینٹ ہوں کہ حکومت وقت کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکیں. وہ دونوں لحاظ سے ہی اس کرنٹ لیڈرشپ سے نالا ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ان کی طرف سے اب کسی سے ملنے کا پیغام نہیں آتا ہے. یہ بات کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں, اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہے. تو اس وقت پارٹی کی قیادت جو ہے ان سے بانی کا مایوس ہونا بالکل ایک نیچرل بات ہے, کیونکہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑ رہا ہے. حکومت آرام سے بیٹھی ہوئی ہے, کوئی پریشر نہیں ہے ان کے اوپر. آپ دیکھیے نا, تو کیس نہ صرف یہ کہ بانی کا کیس کمزور ہو رہا ہے, پارٹی از ویدرنگ اوے, اس کے بقیے ادھر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اکبر صاحب ابھی جب تھوڑی سی برف پگھلنے لگی تھی, تھوڑی سی بات یہ ہو رہی تھی کہ شاید مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہو جائیں, شاید بانی کے ساتھ ملاقاتیں جو ہے وہ بحال کر دی جائیں. ایسے میں شیخ وقاص اکرم صاحب کا ایک بڑا سخت گیر بیان آتا ہے. وہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی سب کو لپیٹتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب چور ہیں, تو ان میں سے کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے والے. تو بخاری صاحب جس پولیٹیکل سپیس کی آپ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کریٹ کرنی ہوگی اپنے لیے, وہ کرتے تو نظر نہیں آ رہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ ادراک ہو جانا چاہیے کہ آپ سے بات چیت کرنے کے لیے اب حکومت یا مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز مری نہیں جا رہی ہیں. آپ کا کوئی ایسا پریشر نہیں ہے جس سے مجبور ہو کہ حکومت آپ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو. آپ کو انہوں نے نکرے لگا دیا, پنجابی زبان میں کہتے ہیں نکرے لاتا ہے. آپ کو انہوں نے ایک کونے میں دبک کے بیٹھنے میں مجبور کر دیا ہے. اس لیے ان کی طرف سے اگر آپ مذاکرات کی بات کریں گے وہ رسپونڈ ضرور کریں گے, بیکاز دے آر پولیٹیکل اینٹیٹیز. وہ آپ کی طرف سے ان کا رویہ نہیں ہے. لہٰذا ابھی جو یہ عامر ڈوگر صاحب جو گئے تھے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سے ملنے کے لیے, اور بعد میں طلال چودھری سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, تو حکومت کین نیور سے کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈوگر صاحب سے کہ کیا آپ کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے حکومت سے مذاکرہ شروع کر دیں؟ تو جواب ہے نہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک سے واپس آ کر پنجاب کے بلدیاتی انتخابات پر بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تاریخ کا تعین کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ایک اجلاس طلب کیا ہے. گورنمنٹ سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ آپ اس اجلاس میں جو ہے وہ شرکت کریں اور مل کر بیٹھ کر ایک تاریخ کا جو ہے وہ تعین کر لیا جائے. بخاری صاحب ابھی جب کہ سسٹم میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, نئے انتظامی یونٹس بننے کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب حکومت کے لیے اب بلدیاتی انتخابات کروانا انایویٹیبل ہو چکا ہے؟ دیکھیے انایویٹیبل تو ہمیشہ سے تھا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آج سے دو سال پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ نے باقاعدہ ایک فیصلہ جاری کیا تھا کہ اپریل کے مہینے تک جو بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ کرا دیے جائیں. تو ہوئے کیا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے زیادہ پاورفل ہے؟ تو یہ ایک ضابطے کی کارروائی تو ہو سکتی ہے, اس لیے کہ کوئی بھی صوبائی حکومت اپنے مالی اختیارات کو گراؤنڈ لیول کے اوپر یعنی گراس روٹ لیول کے اوپر منتقل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. صرف ایک تجربہ جو ہوا ہے سندھ میں
وہاں بھی آپ دیکھ لیں اس کے اوپر جو مخالف پارٹیاں ہیں کس قسم کی جو ہے وہ ہوتی ہے. پاکستان کے ہر صوبے میں بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے, یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, لیکن اس کو انتہائی ڈیٹیل سے رجسٹ کیا جاتا رہا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اسمبلی تو بھیج دی ہے بلدیاتی جو وزارت ہے اس نے, یعنی چیف منسٹر کو, لیکن اس کے اندر بھی کسی ڈیٹ کا ذکر نہیں ہے. تیاریوں کے لیے فنڈ ضرور مانگ لیے ہیں انہوں نے, لیکن تاریخ دینے پر کوئی آمادہ نہیں ہے. تو بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے, جمہوریت کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے یہ. اور اس سے اجتناب جو ہے یہ آپ کو واضح طور پر بتاتا ہے کہ وہاں کی پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ اپنے اختیارات کی تقسیم کے لیے اور مالی اختیارات کو اپنے ہاتھوں سے جانے دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لیکن مخاطب ابھی کرنٹ جو بات چل رہی ہے, تو پھر اگر ابھی بھی پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات نہیں کرواتی تو پھر الٹیمیٹلی نئے صوبے بنیں گے, انتظامی یونٹس بنیں گے, تو یہ قربانی دینے کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ تیار ہے؟ میرے خیال سے یہ قربانی دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. بات ضرور ہوئی ہے, پنجاب بلکہ پہلا صوبہ تھا جس نے یعنی جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کے لیے قرارداد منظور کی تھی 2/3 کی اکثریت سے, لیکن اس کے بعد سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ پارلیمنٹ میں ایک تو 2/3 اکثریت ان کے پاس نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ چاہتے بھی نہیں ہیں. تو اب یہ صوبے اگر کسی اتھارٹی کے تحت بنیں گے, آپ سمجھ رہی ہوں گی میرا اشارہ, میں بہت واضح طور پہ نہیں کہنا چاہتا, تو یہ ان کی قیادت کی جو قوت ہے وہ بھی تقسیم ہوگی, ان کا جو انفلوئنس ہے پولیٹیکل وہ بھی تقسیم ہوگا. تو یہ بات پھر بہت بڑھ جائے گی. اس سے بچنے کے لیے ان کو چاہیے کہ فوری طور پر یہ بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کو فعال کر دیں, ورنہ ان کی شامت اور عوام کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ ان کو ان کے مقامی نمائندوں سے جو ہے وہ کیا جائے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.